इस ऑनलाइन प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं, आई वेलकम यू। और मेरा ईमान है कि इस कोर्स को जो हम बिब्लिकल थियोलॉजी के टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं, आज मेरा दूसरा लेक्चर है इसके ऊपर। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो मेरा पिछला लेक्चर था आपने देखा, मैंने उसमें कवनेंट की तारीफ़ आपको बताई, कवनेंट के मानी बयान किए, अहद की बातचीत की। फिर मैंने आपको बताया कि हम उसमें हमने डिस्कस पॉइंट किए, खुदा के साथ रिश्ता, अहद का, अहद लफ्ज़ लाजमी ज़हन में रखना। उसमें हमने बातचीत की कि किस तरह हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो अहद का है। और उसके बाद मैंने बहुत इम्पोर्टेंट आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया, और वो था मियाँ बीवी का रिश्ता। मियाँ बीवी का रिश्ता, और मियाँ बीवी के रिश्ते को मैंने आपके साथ आदम के साथ बांधे गए अहद में डिस्कस किया। और ये बाइबल में मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि बाइबल मुकद्दस में शादी के लिए जो 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 लफ्ज़ है वो अहद है। अहद, सैक्रामेंट। रोमन कैथोलिक चर्च तो सैक्रामेंट का लफ्ज़ बोल, और सैक्रामेंट भी बेसिकली अहद ही है। ऐसा रिश्ता, ऐसा रिलेशन जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको तोड़ने की सज़ा मौत है। इसलिए मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा कि अहद के साथ बरकत जुड़ी हुई है या अहद के साथ लानत जुड़ी हुई है। ये हमारा लेक्चर था। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है तो मेरा ईमान है कि आप मेरे साथ इस लेक्चर के साथ अटैच हो जाएंगे। और अगर आपको मुश्किल लग रही है समझने में तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा पहला लेक्चर सुनें, ताकि आप दूसरे लेक्चर से भी भरपूर फ़ायदा उठा। मैं चाहता हूँ मुझसे से दुआ करें ताकि खुदा का पाक रूह इस सारी टीचिंग में मदद कर सके, और हम आज की टीचिंग हमारे लिए महज नॉलेज ना रहे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करे, तब्दीली का काम करे, और हम बरकत पाएँ, और हमारे वसीले से चर्च बरकत पाए। लेट्स प्रे। रूहुल कुद्स, तू बाइबल मुकद्दस का उस्ताद है, मुझे इस्तेमाल कर, ये कलाम रेमा बन जाए, ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो, बदले, और तेरा पाक रूह इस कलाम को हमारी रूह के अंदर डाइजेस्ट कर दे, उसका हिस्सा बना दे। और जब ये हमारे बदन का हिस्सा बन जाएगा तो मेरा ईमान है ये मसीह का बदन बन जाएगा। ये बदन ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, ये आम नहीं रहेगा, बल्कि मसीह का बदन बन जाएगा। और ऐ बाप, वो मकसद पूरा होगा जो तूने अपने बेटे में देखा हुआ है, क्योंकि तू चाहता है कि उसकी कलीसिया उसकी मानद नजर आए, गुनाह शिकस्त खाए तेरे बेटे की सलीब की कुदरत से। हम खुदावंद तेरे कलाम के अंदर नई ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएं। सो हर ऐसी तस्वीर को, ऐसी डिमोनिक पावर्स को जो टीचिंग के अगेंस्ट आती है, जो तालिब इल्मों को पढ़ने से रोकती है, उस पर रिफ्लेक्ट करने से रोकती है, यीशु के नाम से मैं उनको कैंसिल करता हूँ, ताकि जब मैं टीच करूँ तेरा पाक रूह कलाम करे, और इस सारी तालीम को ऐसे डॉगमा में बदले, ऐसे अकीदे में बदले जो मसीह की मानद बनाता चला जाए। तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन एंड आमीन। ऑलराइट, सो मैं पिछली दफ़ा जब आपके साथ लेक्चर में डिस्कस किया तो मैं उधर उसी पॉइंट को आगे लेकर जाने लगा हूँ। मैंने 3 पॉइंट आदम के साथ बांधे गए अहद में आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें से 2 मैंने तकरीबन आपके साथ डिस्कस किए, बाकी आपको सेल्फ स्टडी मैं दूंगा और आप उसमें फर्दर स्टडी की तरफ जाएंगे। और खुदा के साथ रिश्ता, नंबर 2 मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसको हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया कि किस तरह हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है वो कवनेंट का रिश्ता है, वो अहद का रिश्ता है। ओके, आज मैं इसके तीसरे हिस्से पर जाने लगा हूँ, और तीसरा हिस्सा ये है इंसान का क्रिएशन के साथ रिश्ता।
کریشن کے ساتھ رشتہ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو بھی سمجھیں کہ خدا نے جب انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، پیدائش کی کتاب پہلا باب 27 سے 28 آیت، خدا نے یا الوہیم نے کہا ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں گے. اوکے، اور اس کو نر و ناری بنایا، میل اینڈ فیمیل بنایا، اور ان کو برکت دی، جب بھی لفظ برکت آتا ہے ہم عہد میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ برکت عہد کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر ہم عہد نہیں سمجھیں گے ہم برکت نہیں سمجھ سکتے. اور برکت زندگی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. برکت کا جو لفظ ہے یہ زندگی ہے، برکات، ایسی زندگی کے اندر ایسی بلیسنگز، ایسی چیزیں جن سے خدا آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. خدا نے ان کو برکت دی اور کہا بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. fill the earth. اور سمندر کی مچھلیوں، پرندوں، بلکہ جو کچھ زمین پر ہے ان پر حکمرانی کرو. اچھا، بعض دفعہ یہ لفظ حکمرانی ہے، لیکن عبرانی جو لفظ ہے کاواش، رادا، these words tell us about overseeing, take care. اور یہ مجھے لفظ بڑا پسند ہے. تو اصل بات یہی ہے، حکمرانی نہیں، آرڈر نہیں. کیونکہ حکمرانی آپ کو پتہ ہے جب گناہ آ گیا تو بڑا خطرناک کام یہ بن گیا. انسان خدا کے پرپس سے نکل گیا اور انسان خدا کی ججمنٹ کے نیچے آ گیا. آپ ذرا سٹیٹس دیکھیں، اس میں بڑی گہرائی ہے. اور یہ عہد کی برکت ہے کہ میں، خدا کہتا ہے، الوہیم خدا، بڑھو اور پھلو، زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی راج کرو اس میں، لیکن یو ول ٹیک کیئر. سب کچھ تیرے پاس ہے. کیا ریلیشن شپ ہے؟ بیسیکلی یہ سب کچھ آدم کو دیا گیا. آدم کو پوری گلیکسیز، پوری کاسموس کا اختیار دیا گیا. سب چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو مالک ہے. یو آر دا کنگ آف دس پلانٹ. ہاللویا. کبھی آپ سوچیں کہ خدا نے انسان کو عہد میں کیا دیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا گناہ کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ کس کے پاس چلا گیا؟ ابلیس کے پاس. ایسے تھوڑا ابلیس نے یسوع مسیح کو آزمائش کے وقت کہا تھا ساری سلطنتیں، ساری کاسموس، ساری دنیا میرے قبضے میں ہے. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے اور جس کو چاہتا ہوں دے سکتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہتا ہے کیونکہ مجھے دیا گیا ہے. مجھے دیا گیا ہے. کہاں سے دیا گیا ہے؟ آدم نے یہ اختیار اس کو دے دیا بیکاز آف سن. یہ اس کے پاس چلا گیا. اور یسوع نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو جا. شیطان یسوع کو کہہ رہا ہے، جو کریٹر ہے، جو کلمہ ہے، جو خدا کا کلام ہے، ریما لاگوس،
خدا مجسم ہو کر دنیا میں، اور ابلیس اس کو کہہ رہا ہے۔ تو کریشن بیسیکلی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے خدا نے یہ ذمہ داری بھی انسان کو دی تھی۔ اور میں نے جیسے بتایا اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر دا کنگ آن دس پلانٹ، یا یو آر دا گاڈ وائس آن دس ارتھ۔ تو خدا کی آواز ہے، یو آر دا اسپوکس مین، یو آر دا گاڈ وائس۔ یعنی ہم بیسیکلی جیسے وہ مائکروفون نہیں پکڑتے، ہم ہیلو کرتے ہیں اور وہ ہماری آواز دور تک پہنچاتا ہے۔ ہم انسان بیسیکلی لائک اے مائکروفون۔ تاکہ خدا جب ہیلو کرے، بولے، ہمارے بیچ میں سے وہ آواز دنیا تک جائے اور لوگ سنیں، لوگ سنیں۔ اور خدا نے آدم کو کہا یو ٹیک کیئر آف اٹ۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر آدم کنگ ہے تو ہوا کیا ہے؟ ملکہ۔ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹس، کوننٹل ریلیشن شپ۔ سیڈ پارٹ ہے، سیڈ پارٹ ہے، ہمارے گھروں میں اس قسم کے رشتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کوننٹ نہیں سمجھتے، ہمیں اس ریولیوشن کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس مکاشفہ کو نہیں جان پاتے کہ یسوع مسیح کے اندر کیا مکاشفہ پایا جاتا ہے۔ یہ ریولیوشن، یہ بھید ہے، یہ مسٹری ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے، پالوس رسول کہتا ہے، یسوع مسیح مسٹری ہے، یسوع مسیح بھید ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ بھید ہے۔ جس پر کھل جاتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے، جس پر یہ مسٹری کھل جاتی ہے۔ آج تو کوئی چیز انسان کے قابو میں نہیں آتی، وہ بڑا زور زمائی کرنی پڑتی ہے قابو میں آنے کی۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی قابو آتا کہ اگر ہم تو کوئی کسی جانور کو بھی قابو کرنے لگیں تو وہ بھی آگے سے ریسسٹ کرتا ہے۔ اور ایک وقت یہ تھا، سب چیزیں آدم کتابیں تھی، آدم کے ساتھ تھی۔ خدا نے آدم کو زندگی دی اور کہا ساری چیزیں تیرے پاس۔ اور خدا نے بڑا اچھا لوکا کی انجیل 12:48 میں لکھا ہے، if much is given into his care, the much will be received۔ اگر زیادہ دیا گیا ہے زیادہ لیا جائے گا۔ خدا نے انسان کو ساری کائنات کی ذمہ داری دی۔ یہ کاوننٹل ریلیشن شپ ہے کہ ہم کائنات کی کیئر کریں۔ آج آپ دیکھیں کائنات کے اندر کتنے پرابلمز بن گئے ہیں، گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹ ایشوز، زلزلے، کیونکہ جنگلات ختم ہو رہے ہیں، بہت سارے جانور ختم ہو گئے، بہت ساری کائنات کی چیزیں ختم ہو گئی، ہماری آکسیجن پولوشن سے بھر گئی۔ اور یہ ساری جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کے ریزلٹس کیا ملے ہیں؟ موت، بیماریاں۔ کیونکہ انسان کتنی کوشش کر رہی ہے دنیا کے سائنٹسٹ، کائنات کو صاف کیا جائے، فضاؤں کو صاف کیا، درخت لگائے جائیں، سب کچھ تو خدا نے اپنے عہد میں دیا تھا انسان کو۔ اس لیے اس نے کہا ٹیک کیئر آف اٹ، یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ، ٹیک کیئر آف یور فیملی، میک اے گڈ ریلیشن شپ ود گاڈ اینڈ ٹیک کیئر آف دا کریشن، کیونکہ اس میں تیری زندگی ہے۔ ریلی جب بھی آپ کھانا بھی کھائیں، پانی پئیں، پھل کھائیں، جو کچھ بھی کھائیں، شکر گزاری کریں، کیونکہ دس از دا بلیسنگ آف گاڈ۔ آپ دنیا میں کچھ نہیں لائے، انسان دنیا میں کچھ نہیں لایا، ڈسکوریز کر سکتا ہے، لیکن کریٹر خدا ہے،
کریٹر خدا ہے. اور یسوع مسیح ایسے آپ کو یاد ہے رومیو کے خط اور 8 باب میں، رومیو 8 باب، کائنات کمال آرزو سے ہائیلی پیشنیٹلی خدا کے بیٹے کی راہ دیکھ رہی ہے. ہمیں نہیں لگتا، ہمیں نہیں شاید سمجھ، لیکن آپ کو بتائیے دیئر لائف، ہر چیز میں زندگی ہے. خداوند یسوع نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا فقیوں کو، فریسیوں کو، یا وہ کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر یسوع مسیح کا استقبال کر رہے تھے اور یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو روک، یہ نعرہ غلط مار رہے ہیں. ہر ایک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشیانہ کے نعرے مار رہے ہیں. یسوع نے پتہ کیا کہا؟ اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. میں اس بات کو بڑی غور سے سوچتا ہوں. ہمارے لیے یہ حیران کن ہے کہ ایک پتھر ہوشیانہ کے نعرے مار رہا ہے. اٹ از امپاسبل فار اس، یہ انہونی ہے، یہ کچھ، اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اور میں کہتا ہوں کہ اگر سچ مچ ایسے ہو جاتا کہ درخت بھی بول پڑتے، پتھر بول پڑتے یہ خدا کا بیٹا ہے، تو دین واٹ ہیپنڈ؟ گدی بول سکتی ہے تو پتھر کیوں نہیں بول سکتے؟ سوچیں اس پہ، سوچیں. یسوع مسیح عہد کا فرزند ہے، عہد کا بیٹا ہے، جو ایڈامک کوننٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. عہد کا بیٹا ہے. اور اگر تو بادشاہ ہے، آدم اگر بادشاہ ہے تو چوپان ہے، کیونکہ جو بادشاہ ہے وہ اسپرچول لیڈر ہے. آپ یسوع کو دیکھیں کیسا بادشاہ تھا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن اس نے کیا کہا؟ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا ہے. یہ بادشاہ ڈیفرنٹ ہے. میں خدمت لینے نہیں کرنے آیا ہوں، بلکہ میں اپنی جان بتیروں کے لیے دے دوں گا. میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ جب ہم اسٹوڈشپ کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈشپ کی، تو بیسیکلی اسٹوڈ یا نگہبان دوسرے کی پراپرٹی کو مینج کرتا ہے، دوسرے کی پراپرٹی کو. وہ مالک نہیں ہوتا، ہم مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں. مالک نہیں ہے، وہ دوسرے کی پراپرٹی کو مینج کرتا ہے. That's the thing. A steward is a person who manage another property. God is the maker and the owner of the earth. پھر سنیں. A steward is a person who is the manager of another property. God is the maker and the owner of the earth. زبور 24 پہلی آیت، پہلی تواریخ 29 باب 11 آیت، احبار یا احبار 25 باب 23 آیت. ہم خدا نے آدم کو اور ہوا کو، لیکن زیادہ آدم کو، کیونکہ ایز اے لیڈرشپ اس کی ذمہ داری میں یہ دیا تھا کہ وہ ٹیک کیئر کرے، اسٹوورڈشپ بنے. لیکن آپ کو پتہ کیا ہوا؟ آدم اور ہوا نے منع کیا ہوا پھل کھا لیا. یہاں سے گناہ انٹر ہوا، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی تو ہے. گناہ شرع کی مخالفت ہے.
گناہ شرع کی مخالفت ہے، اور گناہ داخل ہو گیا اور آدم خدا کی حضوری سے بھاگا، اس کو باغ عدن سے نکال دیا، پھر کرس شامل ہو گئی، خدا نے لعنت کو پروناؤنس کر دیا، بول دیا ان پر کہ تو خاک ہے اور خاک میں واپس لوٹ جائے گا۔ باغ عدن سے اس کو نکال دیا۔ باغ عدن ریپرزینٹ دا پریزنس آف گاڈ۔ موت، اموات، ڈیتھ، ہوا کو بھی سزا ملی، شیطان کو سزا ملی، آدم کو سزا ملی، زمین کو سزا ملی۔ زمین تیرے سبب سے لعنتی ٹھہری، لعنتی ٹھہری۔ اس لیے سب کچھ کائنات کے اندر ہمیں آؤٹ نظر آتا ہے۔ یہاں پر یہ کاوننٹ ڈسٹرکشن میں چینج ہو گیا، اور گناہ یعنی لعنت اور کرس انسان کے اندر شامل ہو گئی، کیونکہ اس نے چناؤ غلط کیا۔ جس سے خدا نے منع کیا ہوا تھا اس نے وہی کیا جس سے خدا نے اس کو منع کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، فری ول۔ آدم کے پاس آزاد مرضی تھی، جس کا اس نے غلط چناؤ لیا۔ ہم اکثر اپنی ذات مرضی سے غلط چناؤ لیتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ سو یہ وہ سٹیج آ گئی کہ آدم اور حوا خدا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور چونکہ عہد توڑ دیا اس لیے لعنت کے نیچے آ گئے۔ اور لعنت کیا ہے؟ موت۔ تمہیں اب مرنا ہے، روحانی طور پر بھی ڈیڈ، اسپرچولی ڈیتھ، فزیکلی ڈیتھ، اٹرنلی ڈیتھ۔ یہ ایک دور گزرتا ہے، لیکن خدا اس کے بعد اپنے اس عہد کو نوح کے ساتھ باندھتا ہے، جس کو ہم نوحک کاوننٹ کہتے ہیں، نوحک کاوننٹ کہتے ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں پیدائش 9 باب 8 سے 10 آیت۔ طوفان کے بعد خدا نے، آپ کو پتا خدا نے طوفان بھیج دیا، اور طوفان عدالت، کیونکہ جب ہم نوح کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات عدالت کی کرنے لگے، کیونکہ بدی پھیل گئی۔ آدم اور حوا کا گناہ انکریز ہوتا گیا، نسل پوری تباہ ہو گئی۔ نوح راست باز تھا۔ راست باز کا مطلب ہے خدا کے ساتھ راستی سے چلتا تھا، رائٹ چلتا تھا۔ اس طرح گناہ دنیا میں انٹر ہو گیا، اور جو انکنڈیشنل غیر مشروط محبت کے ساتھ باندھا گیا آتا، اب شرط کے ساتھ آ گیا، یعنی اب خون ڈیمانڈ ہو گئی۔ آدم کے ساتھ جب خدا نے بات چیت کی ہے، کوئی قربانی نہیں ہوئی، کوئی سیکریفائس نہیں ہوئی، نو نیڈ، از اے پرفیکٹ۔ ہاللویا۔ یہی اسٹیٹس ہے جس کو بحال کرنے یسوع آیا، تاکہ وہ اپنا خون بہا کر ہمیں واپس عدن میں لے کر جائے جہاں سے ہم نکالے گئے، اسی رشتے کو بحال کرے جس رشتے کو خود انسان نے اپنی مرضی سے توڑا ہے، اس لعنت کو ختم کرے جس نے انسان کو جہنم تک پہنچایا ہے۔ بہرحال پیدائش کی کتاب 9 باب 8 سے 10 میں لکھا ہے، طوفان کے بعد خدا نے نوح اور اس کے خاندان سے عہد باندھا، عہد باندھا، اور اس کے ساتھ اس نے جانوروں کے ساتھ بھی عہد باندھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی گفتگو، ٹرمینالوجی۔ نوح کے ساتھ عہد باندھا، طوفان کے بعد خدا نے نوح اور اس کے خاندان کے ساتھ عہد باندھا، کووننٹ، ریلیشن شپ، بلیسنگ اینڈ کرس، برکت اور لعنت اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ خدا نے جانوروں کے ساتھ بھی عہد باندھا،
اور آپ جانتے ہیں وہ عہد کیا تھا. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عدالت، کیونکہ خدا بالآخر صادقوں کو بچائے گا، کیونکہ نوح کی کشتی یسوع مسیح کی نمائندگی ہے، نئے عہد کی نمائندگی ہے. جو یسوع پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا، زندگی پائے گا. سو میں کہتا ہوں کہ نوح کی کشتی بیسیکلی یسوع مسیح کی ٹائپالوجی ہے، ٹائپ ہے. اندر جو جانیں چلی جائیں گی زندگی پائیں گے، اور باہر عدالت ہے. صادق خدا کی عدالت کا سامنا نہیں کریں گے. ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہم عہد کے بچے ہیں، کووننٹ کے بچے ہیں. سیکھنے کی بات ہے کہ ہم عہد کے بچے ہیں. ایک ہی دروازہ ہے، یسوع مسیح بھی ایک ہی دروازہ ہے. کشتی کے اندر ایسا اطمینان ہے، ایسا سکون ہے. جانور بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی نے کسی کو کھا لیا، مار دیا، اندر لڑائی جھگڑے ہو گئے. نو، کشتی کے اندر بھی ایک ملینیم زندگی کا تصور، ایک 1000 سالہ خدمت زندگی کا تصور نظر آتا ہے. ایوری تھنگ از ان پیس. عہد میں ہے ہی پیس. نوح کے نام کا مطلب ہی تو آرام ہے، آرام، ریسٹ. ریسٹ، آرام. اور یسوع کے نے کیا کہا؟ اگر اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. سو نوح بیسیکلی ریپریزینٹ آف جیسس کرائسٹ، یعنی کہ نیو کووننٹ، نیا رشتہ. کیونکہ عہد کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے خدا اپنے رشتے کو ختم نہیں کرتا. خدا اپنے چہرے کو چھپاتا نہیں، بلکہ اس رشتے کے لیے دوبارہ سامنے آتا ہے، کیونکہ خدا خود اس کے اندر، اس رشتے میں، اس عہد میں شامل ہے. اور فضل کیا ہے؟ میں اس کو گریس کہتا ہوں. فضل یہ ہے کہ یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر اس کا چناؤ کیا گیا، تاکہ اس کے وسیلے سے ہم سب کے سب نجات پائیں اور بچ جائیں. سو اٹ واز گاڈ، کیونکہ خدا قادر مطلق تھا، اس کو پتا تھا کہ انسان کیا کرے گا. سو دیٹس the thing. آدم اور نوح کے عہد میں مندرجہ ذیل باتیں بڑی کامل ہیں. پیدائش 9 باب 1 آیت کے اندر خدا نے کہا زمین کو معمور و محکوم کرو. سیم. تو بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نوح کے ساتھ جو عہد خداوند نے باندھا، بیسیکلی آدم کے ساتھ باندھے گئے عہد کی رینیول تھی. اسی کو خداوند نے بحال کیا، اسی کو خداوند نے بحال کیا. پیدائش 8 باب 20-21 میں خدا کے ساتھ نوح کا رشتہ قربانی کی، اور اس نے سوختنی قربانی پیش کی، اور خدا کے سامنے اس نے سوختنی قربانی پیش کی. He represent same. خاندان کو برکت دی، زمین کو معمور و محکوم کرو. خدا نے ان کو پیدائش 8 باب 22 آیت میں تخلیق کائنات کے ساتھ اس کے سلسلے کو جاری رکھا. لیکن جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی اور تپش اور گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے. یاد کریں جو ہم نے تیسرا پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، کریشن. خدا کا ہارٹ ہے، اس کے اندر خدا کا ہارٹ ہے. جیسے میں نے کہا، اگر آپ پیدائش 9 باب اور اس کی 8 سے 10 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا بیہولڈ، میں اپنے عہد کو دوبارہ سے بحال کرتا ہوں. I myself do establish my covenant with you. تو جب ہم بات کرتے ہیں نوح کے عہد کی، تو ہم بات کر رہے ہیں عدالت اور نجات کی، سالویشن اور ججمنٹ.
صادق بچائے جائیں گے، صادق ہلاک نہیں ہوں گے۔ اور صادق کون ہے؟ جو یسوع مسیح کے خون سے دھلا ہوا ہے، جو یسوع مسیح میں رائٹ چلنے کا ایکسپیرینس پاتا ہے، وہ صادق صرف وہ ٹائٹل لینا نہیں ہے کہ ہمیں صادق ٹھہرا، وہ تو ٹھہرا، لیکن صادق کا مطلب کیا ہے؟ واک ان رائٹ، اسپیک ان رائٹ، رائٹ ان ریلیشن شپ، رائٹ ود گاڈ، خدا کے ساتھ رائٹ، اپنے خاندان کے ساتھ رائٹ، کائنات کے ساتھ رائٹ۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا خدا کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے، بلکہ کئی اور خدا بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھولے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں خدا کے ریلیشن کو، اس کی آنر کو، اس کی عزت کو، اس کے احترام کو، اس کے ریورنس کو اگر ہم نے توڑ دیا تو ہم بیسیکلی عہد کے خلاف جائیں گے، اور اگر ہم عہد کے خلاف جائیں گے تو بیسیکلی ہم کرس کے نیچے آئیں گے، کیونکہ کووننٹ کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے، عہد کے ساتھ لعنت جڑی ہوئی ہے۔ اور نوح کا میں عہد آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ نوح کو خدا نے کس طرح اس کے ساتھ، اور آپ کو تو سائن، اور ذہن میں رکھیں کہ عہد کے سائن بھی ہوتے ہیں، مہر ہوتی ہے، اس کے نشان ہوتے ہیں، اور خدا عہد کے نشان ہمیشہ سامنے رکھتا ہے۔ وہ قوس قزح نوح کو دی گئی، قوس قزح عہد کا نشان، خدا نے اس کو عہد کا نشان ٹھہرایا۔ پیدائش 9:12 میں اٹ از اے کووننٹ کہ میں اپنی کمان بادلوں میں رکھوں گا، یہ نشان ہوگا کہ میں دوبارہ کائنات کو پانی سے نہیں ماروں گا، میں اپنی کمان عدالت کو بھی ظاہر کرتی ہے، آپ کو یاد ہے تیر کمان، یعنی میں اپنی ججمنٹ دنیا میں اس طرح اب نہیں کروں گا، بلکہ میرا بیٹا کرے گا، یسوع مسیح آخری عدالت کرے گا، جو پانی سے نہیں کرے گا وہ دنیا کا انصاف ان کے اعمال سے کرے گا، اینڈ اس کے پاس اختیار بھی ہے، وہ جہنم میں بھیج سکتا ہے، کیونکہ عالم ارواح کی کنجیاں بھی اسی کے پاس۔ سو یسوع مسیح کے پاس عدالت کا اختیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آدم اور حوا نے بھی گناہ کیا تو خدا نے ان کو لگیاں بنا کے دی، ان کو کور کیا، اور ہیبریو لینگویج میں بیسیکلی مطلب اس کا یہ ہے ڈھانپا، خدا نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپا، ان کو کپڑے پہنائے، اور یہ جو ڈھانپنا لفظ ہے یہ بیسیکلی آپ کا عہد ہی ہے، یہ آپ کا کفارہ ہے، اور کفارہ بیسیکلی عہد ہی کا نشان ہے، عہد کا نشان ہے۔ اٹ از اے پارٹ آف دا کووننٹ۔ خدا اپنے ریلیشن کو کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم برکت کے نیچے نہیں بلکہ لعنت کے نیچے چل رہے ہیں۔ یہ سائن ہے، نشان ہے۔ آج بھی قوس قزح بائبل کے روح سے تو عدالت کا ہی نشان ہے، گو سائنس اس کو جو مرضی سمجھے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا عہد کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے لیے نجات دہندہ مہیا کرے گا، دنیا کے لیے نجات دہندہ مہیا کرے گا۔ He will provide you savior. Provide you savior. So یسوع مسیح بیسیکلی covenant یا عہد کی نشان، عہد کا بیٹا ہے۔ مین پوائنٹس جو ہم نوح کے عہد سے سیکھ سکتے ہیں،
نوح کو خدا نے کیا کہا؟ زمین کو معمور و محکوم کرو. خاندان. سو خاندان خدا کی نظر میں انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور آدم اور حوا خدا کا خاندان ہے. چرچ خدا کا. اور آپ دیکھیں شیطان خاندانوں کے خلاف ہے. چرچ بھی خاندان ہے، چرچز میں پرابلمز لے آتا ہے تاکہ یہ خاندان ٹوٹے. میاں بیوی میں آ جاتا ہے تاکہ یہ خاندان ٹوٹے، تاکہ خدا نے جو کہا ہے وہ نہ ہو. اور یہ لانا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہوا کو اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو خدا وفادار خدا، وہ رائچیس اور صادق ہے. آدم کو شاید اتنا نہیں علم، لیکن جتنا شیطان کو علم تھا. اس کو پتا تھا کہ اگر اس نے یہ کیا تو یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا. وہ خونی ہے، یسوع نے کہا شیطان کو، وہ خونی ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کا سردار ہے. لیکن اب نکالا جانے والا ہے کیونکہ نیا عہد آ گیا. ہیلیلویا، نیا عہد آ گیا. ہم عہد سے نکل ہی نہیں سکتے. خدا نے کہا نوح کو قربانی دے. اس نے قربانی چڑھائی نوح نے. اور قربانی کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یہوہ خدا، یو آر دا فرسٹ پریورٹی ان مائی لائف. میری زندگی میں تو اے خدا پہلی ترجیح رکھتا ہے، پہلی ترجیح رکھتا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کا جتنا بھی شکر کرے کام ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم یہ رشتہ ہی نہیں بحال کر سکتے. ہم تو خدا کو خوشی نہیں، ہم تو چڑھاوے میں، ہم تو مذہبی رہتے. ہمارا جو رشتہ بنا ہے خدا کے ساتھ یسوع میں، یہ بھید ہے، یہ مسٹری ہے. جس کی بھی زندگی میں کھلتا ہے وہ ابا یعنی آئے باپ کہہ سکتا ہے. اور وہ دل سے کہتا ہے، وہ سمجھ سے کہتا ہے، وہ تبدیلی سے کہتا ہے، وہ نئی مخلوق سے کہتا ہے، کیونکہ وہ عہد کا فرزند بن جاتا ہے، وہ عہد کی بیٹی بن جاتا ہے. اور اس کی زندگی کے اندر خدا سلوس، خدا باپ بیٹا روح القدس آ جاتا ہے. جیسے یسوع نے کہا میں اور باپ آتے جاتے رہیں گے. دس از کاوننٹ. اور خدا نے نوح کو اور کیا کہا کہ کائنات کی خبر گیری کر. پیدائش 8 باب 2 آیت. کائنات کی خبر گیری کرو. ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. ایوری تھنگ. ایسے تھوڑا یسوع مسیح پانیوں کو حکم، پانی رک جاتا. یسوع مسیح جس کو آرڈر کرتا تھا، کلمہ تھا، جو کہتا تھا ہو جاتا. لوگ حیران تھے، سب کچھ اس کی کیوں مرضی، کیوں اس کے آرڈر کو کیوں اوبے کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ہم سے تو کچھ بھی کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یسوع کا تجربہ نہیں، ہمیں یسوع ایکسپیرینس نہیں. میرے عزیزو، ہم نے سیکھا آدم کا کائنات کے ساتھ ریلیشن بھی عہد کا ریلیشن ہے. ہم نے سیکھا کہ کس طرح انسان گناہ میں گرا، اور یہ بھی سیکھا کہ کس طرح خدا نے انسان کے ننگے پن کو ڈھانپا. ہم نے کفارے کو دیکھا، ہم نے عہد میں نجات کو دیکھا. کس طرح خدا نے، یہوہ خدا نے ان کے ننگے پن کو دیکھا. کس طرح خدا نے بلڈ بیچ میں لے آیا. اور پھر اب جو قربانی نوح نے دی ہے وہ خون کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، جس کو ہم بلڈ بانڈ کاوننٹ کہتے. اس نے قربانی دی، سخت نہیں قربانی، جرم کی قربانی. سخت نہیں قربانی، کفارے کی قربانی ہے. اٹونمنٹ ٹو میک ایٹ ون از اے کاوننٹ. تو بیچ میں کیا آ گئی؟ قربانی آ گئی. اور ہر قربانی ہمیں کس کی یاد دلاتی ہے؟ یسوع مسیح کی. پھر ہم نے دیکھا کہ خدا گناہ گاروں کی عدالت کرے گا. اور ہم نے متن میں سے نوح کے طوفان سے لوگوں کو اور کائنات کو ختم ہوتے دیکھا. پطرس کے خط میں لکھا ہے، بلکہ یہودا کے خط میں بھی لکھا ہے، جب خدا نے نوح کے دور کے لوگوں کو نہیں چھوڑا، تمہیں چھوڑ دے گا. ہم عہد کو
सीरियस ही नहीं लेते, लाइट लेते हैं और गुनाह के मुर्तकब रहते हैं। हमने सीखा किस तरह यीशु मसीह बिलाखिर दुनिया का रूल करेगा और किस तरह यीशु मसीह में ये रिश्ते बहाल हो जाएंगे। हमने निशान के बारे देखा, किस तरह अहद के निशान शुरू हो गए और किस तरह नूह को निशान मिला और वो कौशे के साथ ही खुदा अपने अहद के निशान रखता है और उनको याद रखता है, उनको याद रखता है। आज जो हमारा जो लेक्चर था, हमने इसमें अपने आदम के साथ बांधे गए अहद का एक हिस्सा जो हमारा रह गया था वो मुकम्मल किया है और हमने नूह के साथ बांधे गए अहद को भी आज मुकम्मल किया है कि नूह के साथ अहद के मानी और मीनिंग क्या है और किस तरह खुदा ने अहद के अंदर रहते हुए नूह के साथ इस रिश्ते को बहाल किया है। और एप्लीकेशन, इसका तलाक मेरी और आपकी ज़िंदगी है। जिस रिलेशनशिप और जिस पर्पस को खुदा अहद में लेके आ रहा है, क्या आपकी ज़िंदगी में पूरा है? क्या आपका खुदा के साथ जेन्युइन रिलेशन है यीशु के वसीले से? क्या आपका अपने ख़ानदान के साथ, अपने बीवी का शोहर के साथ और शोहर का बीवी के साथ कॉवेनेंट रिलेशन है? आप इसको कॉवेनेंट रिलेशन समझते हैं? तीसरा, आप कायनात को कैसे देखते हैं और कितनी शुक्रगुजारी करते हैं हर चीज़ की कायनात में जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए दी है। मेरा ईमान है कि ये लेक्चर आपके लिए भी बरकत का बाइस होगा और हमने जब नाहक कॉवेनेंट को आज कवर किया है और ये टीचिंग आई बिलीव कि आपके लिए बरकत का बाइस रहेगी और ये कोर्स मुकम्मल जो मेरे तकरीबन 11 लेक्चर होंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे और ट्रांसफॉर्म होंगे, तब्दील होंगे और बहुत सारों के लिए बरकत का बाइस रहेंगे। लेट्स प्रे। आसमानी बाप कादिर मुतलक खुदा, ये लेक्चर, ये टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी सुन रहे हैं बरकत का बाइस रहे, वो इस पे गौर कर सकें, ये ऐसा बीज बने जो ज़िंदगी हया करे और खुदावंद ये बीज बरकत का बाइस रहे। खुदावंद इनको ब्लेस कर और खुदावंद रूहुल कुद्स ये टीचिंग हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल करे, बरकत दे। यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आमीन एंड आमीन। Thank you very much and God bless you.